जी बस मोबाइल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टीवी आईडी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाज़िर है और आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि लैया टीवी आईडी आपके लिए लाता है रोज़ाना अच्छे-अच्छे प्रोग्राम, तबसरे, तजिए, इंटरव्यूज़। आज जिस मेहमान शख्सियत को लैया टीवी ने अपने लाइव स्टूडियो में दावत दी है, वो ना सिर्फ लैया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत में भी बहुत कलील अरसा में अपनी शबाना रोज़ सियासी जद्दोजहद में अपना नाम कमाया। मुस्लिम लीग की मुखलिस दरीना कारकुन है, स्पेशल सीट पर एमपी मुंतखब हुई और लैया से अपने सियासी और अमली ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। मोहतरमा समिया अता जहानी साहब प्रोग्राम में अपने मेहमान को खुश आमदीद करें। बहुत शुक्रिया। मैडम साहबा, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मगर प्रोग्राम का आगाज़ हम इस सवाल से करेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने लैया की कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। आज मुझे भी आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने लैया की आवाम को सलाम कहती हूँ आपकी तवज्जो। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैडम, उस्ताद, मुअल्लिम, मुअल्लिमा, उनके किरदार का ज़माना मोतरक। आपने मुअल्लिमी पेशा छोड़कर सियासत के कांटों भरे रास्ते को इख्तियार कर लिया। इसमें कोई शक नहीं है, जो तालीम का पेशा है वो पैगम्बराना पेशा है। आप जैसे कि जानते हैं और लैया की आवाम जानती है कि मेरा जो घर है, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई, मेरी खाला साहिबान, मेरे मामू, पूरा ख़ानदान किसी तालीम के शोबा से मुंसलिक रहा है। जी, मेरे लिए ये बहुत आसान भी था कि मैं किसी शोबा में काम करती रहूँ। लेकिन हाँ, फिर मैंने ये सोचा था कि जो सियासत है, उसमें हम लोग ज़्यादा लोगों को खिदमत कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अगर सियासत में अच्छे पढ़े-लिखी कम्युनिटी आगे आएगी, वो अपने इलाके को बेहतर तरीके से सर्व कर सकेगी। अभी हमारी जो आपको पता है हमारी 2 लाख से ज़्यादा आबादी लिया की ख़वातीन पर मुश्तमिल है। उन ख़वातीन को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आपको पता है कि जब तक हम लोग खुद आगे आकर अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेंगे, अपना पहचान नहीं बनाएँगे, तो मुझे देख के जो आज मेरा लिया तकरीबन मुझे खाली नज़र आता है, मुझे देख के बहुत सारी अच्छी बच्चियाँ आगे आके अपने नाम बनाएँ, अपनी जगह बनाएँ, अपनी पहचान बनाएँ, अपने लिया की खिदमत करें। जब हमारे लिया में बच्चियाँ डॉक्टर हैं, जब हमारे बच्चों में बच्चे हैं वो तालीम याफ़्ता हैं, एजुकेशन में हैं, हर कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो क्या सियासत में जो बेतहाशा अपने अंदर सलाहियत जो लोग रखते हैं, वो जी, मुझे देख के आगे आएँ और सादगी से और मेहनत से अपनी जगह बनाएँ, अपनी पहचान बनाएँ, हमारा लिया खाली है इस टाइम। मैं जिस जगह देखती हूँ तकरीबन नज़र आता है कि बहुत कम जो ख़वातीन हैं, वो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। हमारी रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारी वो ख़वातीन जो तालीम याफ़्ता हैं, वो आगे आएँ, वो बच्चियाँ आगे आएँ और अपने इलाके को सर्व करें जैसे मर्द हज़रात करते हैं। मैडम, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, मगर ख़वातीन को तो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कितनी बड़ी मुश्किलात हैं और सियासत की जो मुश्किलात बल्कि उसका जो मोहलकपन है, उसके लिए तो कई बहुत सारे मर्द हज़रात के लिए भी बहुत सारी रुकावटें हैं। आप किस तरह समझती हैं कि एक खातून जो नशेब से उठकर सूबाई दारुल हुकूमत में जिसने अपना मस्कन बनाया, उसके लिए आसानी ही आसानियाँ हो गई। देखिए आप हमारा जो लिया का बैकवर्ड एरिया है, वहाँ ख़वातीन की इंटरेक्शन अगर ख़वातीन से होगी, वो अपने मसाइल बताने में उनको आसानी होगी, अपने मसाइल हल करवाने में आसानी होगी। अब वो जो 2 लाख ख़वातीन हैं, उनके अगर जो मसाइल हैं, हो सकता है वो मर्द हज़रात को, भाई को इतने अच्छे तरीके से ना बता पाती हों, जो वो मुझे बताती हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो 2-4 लाख हमारी आबादी है ख़वातीन की, उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारी ख़वातीन को आगे आना चाहिए। हर लेवल पर आगे आना चाहिए, जहाँ-जहाँ उनको ज़रूरत है।
عملی سیاست میں خواتین کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جیسے ڈاکٹری میں ہے یا تعلیم کے شعبے میں۔ ٹیچنگ سے سیاست تک کا جو سفر ہے، اس کو اگر چند جملوں میں آپ بیان کریں تو کن الفاظ کا پیرہن دیں گے آپ؟ تعلیم کا شعبہ آسان ہے جس میں ہم چند گروپ آف پیپلس کو ایجوکیٹ کر کے ان کے اندر صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، لیکن جو سیاست ہے وہ جی مشکل بہت ہے۔ اس میں آپ کی لائف اگر وہ جو تھی ہمارے 8 سے 9 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا، اور اس میں سمجھے ہمیں 24 گھنٹے کام کرنا ہے، اس میں محنت بہت ہے، لیکن اگر واقعی میں آپ خدمت کر پاتے ہیں اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، تو اس میں دلی سکون بھی بہت ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جب مجھے کوئی ایک اچھا کام کرنے کا موقع ملا ہے، یقین کریں میری وہ جو کچھ عرصہ ہے وہ اتنا پرسکون گزرتا ہے، میں کہتی ہوں یہ عبادت سے بھی بڑھ۔ میڈم، سیاست میں آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے؟ میڈم مریم نواز صاحبہ کو میں آئیڈلائز کرتی ہوں کہ جتنا کم عرصہ میں انہوں نے جتنے بھی ہمارے اب یہ 36 سے 38 اضلاع بنے ہیں، ان سب اضلاع کی ڈیلی وہ زوم میٹنگ لے کے ان کی ہیلتھ کو، ان کی ایجوکیشن کو، ان کی کنسٹرکشن کو، ہر شعبوں کو لے کے وہ ڈیلی ڈپٹی کمشنر سے وہ میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، ان سے بریف لے رہی ہوتی ہیں اور آگے فردر ہدایات دے رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں ان کی صلاحیت دیکھ کر میں پہلے بھی ان کو آئیڈلائز کرتی تھی، اب ان کو دیکھ کے اور میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح وہ محنت کر رہی ہیں میں بھی اپنے لیا کے لیے اتنی ہی محنت کر پاؤں جیسے وہ پورے پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں بھی اپنے لیا کا ہر شعبہ پر۔ اب لیا سے لاہور منتقل ہو گئیں، لیا میں رہتے ہوئے سیاسی میدان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کام کرنا ممکن نہیں تھا؟ لیا میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ لیا کا جو بھی ایونٹ ہے لوگوں سے ملنا ہے، انٹریکشن ہے، میری ان سے رہتی ہے۔ میرا ٹیلی فون نمبر بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 15 کی طرح پاپولر ہوا ہے، جس کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ مجھے بتاتے ہیں، اور الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کا جو مسئلہ ہے اس کو میں سارٹ آؤٹ کر کے حل کروانے کی کوشش کروں، اور جو جائز کام ہو وہ لوگوں کی ہو سکے۔ اور الحمدللہ میں شکر کرتی ہوں کہ اب تک مجھے جہاں جہاں موقع ملا ہے میں نے اپنے لیے کام کروایا۔ راکھواں کے لوگوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجی تھیں کہ ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہے، ہمارا اسکول ہے، ان کے وہ جو انفراسٹرکچر ہے، ان کی سڑک ہے وہ گر رہی تھی، انہوں نے مجھے وہ ویڈیوز بنا کے بھیجی۔ وہ ہم نے انکل سیدہ فیض الحسن بھی میرے ساتھ گئے، ہم لوگوں نے جا کے منسٹر صاحبان سے، میڈم مریم صاحبہ سے ہم نے ریکویسٹ کی، الحمدللہ وہ فوراً سے فنڈ منظور ہو۔ میڈم یہ بتائیے کہ سیاست کی اوائل عمری میں آپ پنجاب اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا، پھر ڈی سیٹ بھی آپ ہو گئیں، تو آپ کے کیا اہداف تھے، کیا ترجیحات تھیں؟ ڈی سیٹ ہونے سے انہیں دھچکا تو لگا ہوگا، اگر آپ ایم پی اے رہتی تو آپ کیا کرتے؟ میں آپ نے جیسے کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، سیاسی کارکن کبھی بھی ڈی سیٹ نہیں ہوتا۔ سیاسی کارکن وہی ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں اپنی سیاست سے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ میں سیاسی کارکن ہوں، خود کو ڈی سیٹ نہیں سمجھتی، اور جب میں نے میڈم مریم نواز صاحبہ سے یا اپنے منسٹر صاحبان سے کام کرنے کے لیے استدعا کی ہے، الحمدللہ انہوں نے مجھے کام کر کے دیا ہے۔ میں ڈی سیٹ ہو چکی تھی جب میں نے راکھواں کا فنڈ منظور کروا پائی، میرے ایم این اے صاحب بھی میرے ساتھ گئے، تو میں ڈی سیٹ ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کے لیے کام کروں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی اسی چیز کی ہے۔ مجھے جو دھچکا لگنا ہے وہ نہیں لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں لوگوں کے لیے ابھی بھی کام کر رہی ہوں ویسے ہی اسی طرح۔ اور حالانکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو مخصوص نشست جانے والی خواتین ہیں وہ اتنا سرو نہیں کر سکتی۔ جب میں آئی لیا میں میرے ایم این ایز، ایم پی ایز ساری سیٹس لاسٹ کر چکے تھے، تو تقریباً جس جس حلقے کے پی پی 81 ہے، 82 ہے، 83 ہے، 84 ہے، جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے کام۔ ہمارے بی اے یو میڈم مریم صاحبہ نے خود ہی اپ گریڈ کروانے کے لیے دیے، ہمارے لیے ویسے ہی ٹریکٹرز آئے جیسے دوسرے اضلاع کے لیے آئے، ہمارے لیے بی ایچ یو سینٹر بھی ویسے ہی اپ گریڈ ہوئے، ہمارے ہاسپٹلز بھی ویسے ہی ان کی ریویمپنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے تمام کے تمام ضلعوں کو میڈم مریم خود دیکھ رہی ہیں، اور ہر ضلع میں کام جیسے ہو رہا ہے لیا میں بھی کام کروا رہی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو جیتنے والا ایم پی اے ہوتا ہے وہ اپنے لیے علیحدہ سے فنڈ ایلوکیٹ کروا کے آتا ہے، مخصوص نشست کے لوگوں کو فنڈ ایلوکیٹ نہیں ہوتا۔
لیکن میں نے جو بھی کام اپنے میڈم مریم صاحبہ سے مانگے ہیں، الحمدللہ میڈم صاحبہ نے ہمیں وہ کام ہمارے اپروو کیے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تھرو، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام ہمیں کروا کے دے. میڈم مریم نواز صاحبہ سے آپ لیا ڈویژن ہی مانگ لیں میڈم صاحبہ. انشاءاللہ میں نے میڈم سے ڈویژن مانگنا ہے. میں نے ایک اپلیکیشن پنجاب میں بھی دی ہے اور ایک اپلیکیشن میں نے وفاق میں بھی دی ہے. تو یہ پروجیکٹ وفاق کا ہے. میڈم مریم صاحبہ کے تھرو وفاق میں بھی جائے گا. میری ریکویسٹ بھی دونوں جگہ جا چکی ہیں، اور میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہمارا یہ جو لیا ہے، جو بہت عرصہ پہلے کمشنری ہوا کرتا تھا 1974 میں، اور یہ وسطی جگہ ہے جہاں کہ قبرستان میں بہت سارے کمشنر اور وہ جو انگریز حضرات جو یہاں سرو کرتے تھے اس گورا کمشنری میں، قبرستان. وہ اس گورا قبرستان میں دفن ہے، جو بہت پہلے کمشنری ہوا کرتا تھا. اس کا ڈویژن بننا حق ہے. اور ویسے بھی یہ جو ڈی جی خان ڈویژن ہے، جی اس میں اضلاع زیادہ ہیں. تو اس میں اور راولپنڈی میں اضلاع سب سے زیادہ جی ہیں. ایسے. تو میری خواہش ہے کہ یہ جو بکھر ہے، لیا ہے، کوٹ ادو ہے، کم از کم یہ 3، اور اس کے ساتھ بے شک یہ چوک اعظم کو ضلع بنائیں یا تحصیل، جو بھی کرتے ہیں. اب آپ کی حکومت ہے، ضلع بنائے یا تحصیل جی، بنائے. یا پھر اس کو تونسا کو ساتھ ملائیں. جی توسا لیا اور کوٹہ تو ہاں یہ جی، آئیڈیل تجویز ہے. میرا بھی یہی ہے کہ تونسا کو ساتھ ملائیں. لیکن ایک گروپ ہے، ہم گروپ آف پیپل یہ کہتے ہیں کہ اگر تونسا کو ساتھ ملائیں، جو تونسا والا ایریا ہے وہاں سے جو جام پور راجن پور والے سے کچے کی ڈاکو ادھر ٹریول نہ کریں. یہ خطرہ لوگوں نے مجھے بڑا بتایا، حالانکہ مجھے تونسا اچھا لگتا ہے. تونسا میرا ننیحال ہے. میں چاہتی ہوں تونسا، لیا، اور ادھر سے کوٹدو اور ادھر سے بکھر یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اور ہمارا لیا ڈویژن بنے مڈل پوائنٹ ہے، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اپنے لیا کے اندر بہترین کام کرا پائیں گے. جیسے لغاری صاحبان اپنے ڈی جی خان میں ایئرپورٹ بنوا چکے ہیں، ان کا نہری نظام بڑا پرفیکٹ ہو گیا ہے. ان کے اور بھی کافی سارے کام ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ. ابھی مجھے یہ لگتا ہے جب عثمان بزدار صاحب آئے وہ ہمارے لیا کا فنڈ تونسا لے جاتے تھے، اور اب مجھے لگتا ہے زیادہ تر فنڈ ڈی جی خان چلا جاتا ہے. جب ہمارا لیا ڈویژن بنے گا تو ہمارا سارا فنڈ ہمیں لیا میں ملے گا، اور لیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہوگی، روزگار کی سہولیت ہوگی. میڈم صاحبہ آپ نے راستوں کی بات کی، آپ نے دریائے سندھ کی کٹاؤ اور اس کی دریا بردی کی بات کی. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ لیا کا یہ جو تباہی کا ایریا ہے 70 کلومیٹر دریائے سندھ، یہاں دریائے سندھ کا کٹاؤ اور فلڈ کی صورتحال ہر سال آپ کے نوٹس میں ہے. جی، اس صورتحال سے ہماری جتنی لوکل پالیٹکس ہے، سیڑھ صاحبان ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، جکھڑ صاحبان ہیں، سامٹیا، ہمارے جوتا صاحبان، اسلانہ، تنگوانی، شہانی، بھٹی، یہ ساروں کا تعلق کسی دریائی بیلٹ سے ہے. مگر یہ میرے پہلے مسئلہ جوں کا توں ہے اور ہر سال ہی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ جو دریائے سندھ کا بیلٹ ہے، کچا بیلٹ اسی لیے کہلاتا ہے، آپ کو شاید نہیں پتا. میرا تعلق بستی شانی کے گاؤں میں، میری پیدائش سے پہلے بستی کچر میں میرے ابو، میرے دادا وہ وہاں رہائش پذیر تھے. جی بستی کچر گر گئی، جی وہاں سے یہ جو بستی شہانی اور بستی عیدگاہ، یہ جو عیدگاہ اسکول ہے، جی یہ وہاں سے ٹریول ہو کے یہاں آیا. صحیح. تو جو بستی شہانی اسکول آپ کو پتہ ہے ادھر لیا کے محلہ عیدگاہ میں موجود ہے، یہ گرنے کی وجہ سے، اسکول گرنے کی وجہ سے یہاں شفٹ ہوا تھا. شفٹ ہوا. جی مجھے پتہ ہے لوگوں کے کیا مسائل ہیں، وہ لوگ جو ساری زندگی وہاں گزارتے ہیں گھروں کے گرنے کے بعد. کیسے میرے پیرنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ 77 میں سیلاب کے بعد جب ہم یہاں آئے، ہماری یہ کنڈیشن تھی، ہمارے گھر کے حالات. میں اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ گھروں کا گرنا کیسا ہے، علاقوں کا تباہ ہونا کیسا ہے. لوگوں کی زمین، قیمتی زمین جو زرعی اراضی وہ کاشت کرتے ہیں، وہ جب دریا میں چلی جائے، ان کا وسیلہ روزگار نہ رہے، مشکلات. اور بہت سارے لوگوں کا تو انحصار صرف ایک دو کتا اراضی پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو راکھواں کی جب میں نے پریشانی دیکھی تو میں نے اپنی آواز بلند کی اسمبلی کے فلور پہ، اور میڈم صاحبہ سے ریکویسٹ کی، اور الحمدللہ میڈم نے راکھواں کے فنڈ ہمیں منظور کر کے دیا. وہ سب جی آپ کے نوٹس. جی
व्यूवर्स आप समाप्त पा रहे हैं लैया TVID का 30 मिनट, और आज हमारी मेहमान है मोहतरमा समिया अता शहानी। आप मुस्लिम लीग के स्पेशल सीट पर MP होने का एजाज़ भी रखती हैं, और आजकल अपनी सलाहियतें लैया के मुख्तलिफ तामीराती और तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के ऊपर उन्होंने कर रखी हैं, जिसका जिक्र वो राखों की डेवलपमेंट और दरियाई कटाव के रोक सदेबाप के लिए जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं उससे आपको उन्होंने आगाह किया। मैडम, कितने फंड्स राखों पे खर्च हुए हैं? तकरीबन 30 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये राखवा, जी और वो सारा फंड हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लेटर लिखा था उनके पास पहुंचा। मैंने मैडम मरियम नवाज ने अपने बिहाफ मैडम मरियम औरंगजेब से हमारी मीटिंग करवाई। जी मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा, काजिम पीरजादा साहब, सुहेब भरत साहब, राना सिकंदर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। सैयदा फैजुल हसन साहब और मैं, हम जी लोग उनको मिले पर्सनली। वो अपने एरिया की प्रॉब्लम बताई, लोगों की परेशानी, वीडियो सबूत भी उनको दिखाया, सही। और उन्होंने उसी टाइम मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के काम अपना उन्होंने स्टार्ट करवाया। मेरा ख्याल है मैं अगर उनको फ्राइडे को मिली जी तो मंडे ट्यूसडे को उन्होंने वो मीटिंग्स करवा के फ़ौरन से नेक्स्ट वीक में उसका टेंडर पास करवाया, और विद इन 1 और 2 वीक्स हमारा वो काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की भी बेहतरीन सलाहियत है कि उन्होंने फ़ौरन से लेटर इशू करवाया, लोगों की कंसीडर करवाया, और हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर थी करोड़ की अनम साहिबा, जी उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम से भी आगाह किया। एक हमारे वो खलील साहब, बड़े पुराने वो एक हैं, हाफिज खलील अहमद हाँ साहब। जी, खलील अहमद साहब, जी उन्होंने भी मुझे वो वीडियो बना बना के भेजते रहे, तो मुझे आगे दिखाने में और आगे अपना काम लेने में बड़ी आसानी हुई। प्रोग्राम में शिरकत की है राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने, मोहम्मद सलीम साहब ने, अमजद शहानी साहब ने, और राना सुल्तान साहब ने आपके नाम पैगाम भेजा है कि जी आपकी कोशिश और काविश से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आशिक सीहड़ साहब ने कहा है कि जी पहले लैया तौसा पुल का तो रोड जो है वो बनवा दें। ये वो सवाल पुल बन जी चुका है, आपको पता है। वो रोड की बात कर रहे हैं कि वो रोड ना होने की वजह से वो पुल जिस पे 13 अरब रुपए लगे हैं वो बिल्कुल आपको एक पता है शो ये सी पीस है। पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह जो लास्ट ईयर था वो हमारा काफ़ी, आपको पता है कि बड़ा क्रिटिकल ईयर गुजरा है। जी हमारा जो पाकिस्तान को कहा जा रहा था ये हम श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गए, तो समझ लें कि अगर हम श्रीलंका बनना था यहाँ, और यहाँ खड़े हैं, जी तबाही के दहाने के बिल्कुल साथ खड़े थे, हम इधर से बच के ज़रा और पीछे हो गए। पाकिस्तान बच गया है, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं इंशाअल्लाह से। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आप देख रहे हैं बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह में भी कमी है, इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन गिर रहा है। मगर लोगों की जिंदगी तो में अभी आसान। डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जी सबसे पहले हमने वो जो तबाही के दाने से हटना था वो हम हट गए हैं। अब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, तो अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए काम करना है। इंशाल्लाह लैया में हमारा तौसा पुल चालू करने के लिए ये जो रोड है वो इम्पोर्टेंट है, और जी मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा ननिहाल करीब हो जी जाएगा ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह। सबसे पहले मैडम साहिबा, ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर में, इंशाल्लाह इसी ईयर ये जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है जी हमारा, 2025। हाँ जी 2025 में मुझे उम्मीद है मैडम साहिबा हमें ये करवा देंगी, और डिवीजन के लिए भी मैडम मरियम साहिबा ने ही हमें करके देना है इंशाल्लाह लैया के। एक सियासी कारकुन की हमेशा कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। आपका कोई ऐसा इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा माशाल्लाह से लैया से पहले ही वो कहते हैं ना पीरों से पुर है, माशाल्लाह से सारे टिकट होल्डर्स मौजूद हैं। जी मेरा जो बेल्ट है कच्चे का बेल्ट है, मेरे भाई शकूर सिवाग साहब काफ़ी अरसा से वो मुंसलिक हैं अपनी पार्टी के साथ, और माशाल्लाह से उनमें हर वर्कर के साथ, उनकी फैमिली में जो गुलाम मोहम्मद सिवाग साहब थे, जी आप सबके सामने हैं, हाँ वो जी बड़े अच्छे तरीके से इस कम्युनिटी को सर्व करके गए हैं, डिलीवर करके गए हैं, लोगों के लिए काम करवा के। शकूर भाई मेरा ख्याल है किसी
کی ورکر کی خوشی غمی نہیں چھوڑتے، اور جب ان کو موقع ملے گا وہ میرے سے بہتر سرو کریں گے۔ میرے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں، اور میں کبھی بھی اپنے بھائی کے آگے فرنٹ پہ ہوتے ہوئے ان کے برابر آنے کا نہیں سوچتی۔ اور ہاں، کبھی ہمارے وہ جیسے ہیں نا، ضلع تحصیلیں بڑھ گئیں، ہمارے پی پی لیول بڑھ گئے، کبھی میڈم مریم نواز صاحبہ کی طرف سے حکم ہوا تو میں کوشش کروں گی، لیکن ابھی میرا دور دور تک کوئی میں نے سوچا نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ کے آؤں۔ میں میڈم مریم نواز کی ساتھ ایک ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، ان کی ورکر ہوں پی ایم ایل این کی۔ میں چاہوں گی کہ میں اپنی لیا کی کمیونٹی کو سرو کروں اور اپنی پی ایم ایل این کے لیے اچھے سے اچھا کام۔ صحیح۔ لیا کے مسائل، لیا کی مشکلات، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی لیا کی ڈیولپمنٹ اور لیا کی پسماندگی کے خاتمے کے حوالے سے کیا ہم آپ سے یہ جان سکتے ہیں کہ مستقبل آئندہ الیکشن میں کامیابی بارے میں کتنی پر امید ہے؟ دیکھیں، جس طرح میڈم مریم نواز صاحبہ پنجاب میں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ہیلتھ سیکٹر ہمارا کامیاب نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری یہ جو پروجیکٹس ہیں میڈم مریم کے ہیلتھ کے، سرگودا میں ہمارا جو بچوں کے لیے کارڈیالوجی سینٹر بنا ہے، جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنا ہے، اور چائنا سے جو ہم پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ وداؤٹ آپریشن کیمو تھراپی بھی نہیں کرائیں گے، اور ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں وہ آسانی سے ریلیف، وہ ٹیکنالوجی ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا یہ ڈور ٹو ڈور وینز ہیں، یہ کلینک آن ویل، جی کلینک آن ویل جو سینٹرز ہیں، ان کی صلاحیت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہو رہا ہے، اس میں بچوں کے چیک اپس ہو رہے ہیں، ساتھ میں ہم میڈیکیشن بھی کر رہے ہیں، ان کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میڈم ڈور سٹیپ پہ آپ، مجھے بھی ہیلتھ فیسلٹی مل رہی ہے، جی آپ کو مل رہی ہے، ہر بچے کو مل رہی ہے، ہر فیمیل کو مل رہی ہے۔ ہماری ہر پاکستانی کی پہلی خواہش ہوتی ہے میری مجھے صحت کی سہولت جی مجھے تعلیم کی سہولت ملے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹ آیا ہے، آپ جو اسکول میں جو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، وہ 3 بچے مل کے ایک اسکول کو اون کر لیں، وہ اسکول جہاں ہم لوگوں نے اپنے بچے بھیجنے بند کر دیے تھے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو چوز کر رہے تھے۔ مقبول بھائی کا بچہ ہے وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے، سمیہ کا بچہ ہے وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے، جی وہ سرکاری اسکول جس میں چند بچے رہتے جا رہے تھے، وہ اس کو ہم نے 3 کمپیٹنٹ بچوں کو دے کے یہ سوچا ہے کہ وہ اسکول کو اچھے طریقے سے اپنا کام کریں گے، اس میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ چلائیں گے، تاکہ مقبول بھائی کا بچہ، سمیہ شانی کا بچہ اس سرکاری اسکول، معیاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے، جس میں ہر ایک کا بچہ ایکولی صحیح بات گرو کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، گورنمنٹ میں کم مل رہی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جو ایک نعرہ لگایا سرکاری اسکول معیاری اسکول، جی اس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے ویژن سے لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی جیسے وہ ہون آرٹ اسکالرشپ پروگرام بھی میڈم صاحبہ نے اناؤنس کروایا تعلیم کے لیے، وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ بچے اپنا انڈیپینڈنٹ ہو کے، جو اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے، وہ ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنی تعلیم کے لیے، جی الحمدللہ اچھے بچے انڈیپینڈنٹ ہو کے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کریں۔ میڈم صاحب، آپ دوسروں کے بچوں کی بات کر رہی ہیں، آپ خود سیاست میں ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ وہ سیاسی کارکن بنیں گے یا ان کے لیے آپ کا شعبہ کی ترجیحات کچھ اور ہے؟ میرے 5 بچے ہیں، اور ان میں سے جو بچہ جو شعبہ سلیکٹ کرے گا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے بچوں پہ یہ چیز امپوز کروں، جس کو شوق ہوگا۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ میرے 2 ایک بچوں میں ہے شوق، جی اگر وہ آنا چاہیں گے سیاست میں ان کو آرام سے ان کو لے آؤں گی، اور اگر انہوں نے بزنس چوز کیا یا کوئی اور چیز چوز کرتے ہیں تو میں ان پہ کوئی چیز امپوز نہیں کروں گی۔ ماشاءاللہ، یہ 5 بچوں کی عمریں کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا یونیورسٹی گوئنگ ہے، بزنس، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جی اس سے چھوٹی ایک گڑیا ہے، وہ آئی سی ایس کر رہی ہیں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک، اور اس سے چھوٹا 7th میں ہے، ایک 6th اسٹینڈرڈ میں ہے، سب سے چھوٹی گڑیا 4th اسٹینڈرڈ میں ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے۔ عام طور پہ میڈم کہا جاتا ہے کہ خواتین کارکردگی شو کرنے میں بہت پیچھے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیا میں ابھی
ہماری اسسٹنٹ کمشنر آئیں پہلے انم صاحبہ، جی اس کے بعد ہماری ڈسٹرکٹ کمشنر صاحبہ آئیں امیرہ بیدار صاحبہ، بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. اب ہماری جو سی او ایجوکیشن آئی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سے خاتون ہیں، شازیہ صاحبہ. جی تو میرا خیال ہے کچھ ہی عرصہ میں ہمارا پورا لیا دیکھے گا کہ خواتین نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. عمومی طور پہ ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے جب مرد حضرات اپنے بزنس میں بزی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خواتین کتنے اچھے طریقے سے مینجمنٹ چلا رہی ہیں، بچوں کو چیزیں بھی وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں، وہ گھر کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات گراسری بھی مینیج کر رہی ہوتی ہیں. صحیح بات. میرا خیال ہے خواتین میں ایبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کو پالش کرنے کی، گروم کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے دور میں جب 20th سینچری میں ہیں تو میرا خیال ہے سب لوگوں کو ایکولی کام کرنا چاہیے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم سب مانیں گے. جی درست بات ہے کہ خواتین کام کر رہی ہیں، مگر خواتین کو ان کی آپ نمائندگی بھی کرتی ہیں اور ان کی کے لیے آپ آواز بھی بلند کر رہی ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ آپ فرما دیں کہ لیا کی خواتین کو بڑی کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میرے کچھ عرصہ تک مجھے چند پرابلمس پتہ تھیں، لیکن اس اسٹینڈرڈ پہ اس اسٹیج پہ آ کے مجھے بہت ساری چھپے ہوئے مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں. جی میں دیکھتی ہوں کہ ہر جگہ کوشش ہمارا جو طبقہ ہے نا اس میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اسپیشلی میں لیا کے لیے بات کروں جی گی تو خواتین جو کام کرنا شروع کرتی ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناقص عقل ہیں، یہ کام نہیں کر پائیں گی. مرد حضرات میرے خیال ہے موسٹلی ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈکٹیشن دینے کے عادی ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ اپنا ذہن استعمال کر کے خواتین کام کرتی ہیں میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں. ہر جگہ خواتین موسٹلی میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستان کی کمیونٹی میں تو اسپیشلی اپنے فیملی کے مشورے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کر کے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں. لیکن خواتین کی صلاحیتوں پر اعتبار کریں، ٹرسٹ کریں. خواتین میں بہت پوٹینشیل صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، بس اس کو ہمت حوصلے کے ساتھ گروم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے، ان کو کام کرنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا نے ہمارے ہاں نئے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں جن کے بڑے مہلک پازیٹیو اثرات بھی ہیں مگر بڑے مہلک اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں قانون شکنی کے مختلف واقعات کا شکار ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تو ہماری یوتھ کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری یوتھ سے آپ کو کس قسم کی توقعات ہیں؟ ابھی کچھ عرصہ میں نے دیکھا آبزرو کیا جو اسپیشلی جو اب سیاسی کلچر آیا نا جی انہوں نے یوتھ کو اپنے فائدے کے لیے مقصد کے لیے سیاست میں استعمال کیا گیا ہے. ابھی یہی دیکھ لیں کہ جو 9 مئی کا سانحہ گزرا اس میں معصوم بچوں کو استعمال کیا گیا. بہت سے سیاسی لوگ تو پیچھے ہٹ گئے، ان کو سیاسی پناہ مل گئی میں کہوں گی، اور وہ سیاسی ورکر بچے جن کو پتہ نہیں تھا ان پہ FIR ہوئیں اور وہ انتشاری سیاست کا شکار ہوئے. مجھے ان کے لیے بہت دکھ ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ جو میرے بچے ہیں جی وہ اس انتشاری سیاست کا شکار ہوں، وہ سوشل میڈیا کا ہتھیار بنے. ابھی جو یہ سوشل میڈیا پہ وار فیئر کی جو آپ آج کل آبزرو کر رہے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ وار فیئر ہے وہ پاکستان کے صرف پیدا کنندہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ہمارا جو سوشل میڈیا ہے جو پاکستانی سوشل میڈیا ہے جی وہ اسرائیلی میڈیا کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں جمائمہ جو عمران خان کی بیوی تھیں انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جیسے شایان ٹائپ لڑکے تھے ان کو باقاعدہ پے کر رہی ہیں اور وہ بچے اس پیمنٹ کے تھرو چل رہے ہیں. یا وہ جو KPK کے بچے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک 42 ملین کا جو آیا تھا ابزرو ہم نے کیا تھا کہ 42 ملین KPK کی جو گورنمنٹ ہے جو لاسٹ انیور عمران خان کا گورنمنٹ کا تھا وہ انہوں نے 42 ملین کا ان کے اوپر منتھلی انویسٹ کر رہے تھے ان کے اوپر. یہ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا وار کریٹ کرنے والے
وہ اسرائیل سے بھی آ رہے ہیں، میڈم وہ اس وقت امریکہ سے بھی حملہ آور ہیں، وہ پی ٹی آئی سے بھی آ رہے ہیں. میڈم تو اس وقت تو پاکستانی آپ کی میڈیا بہت حکومت ہے کچھ نا، مسلم لیگ کی حکومت ہے، آپ کی ابھی جماعت جو حکومت میں ہے. حالات ہیں، آپ کو پازیٹیو چیز سامنے لائے نا، آپ بھی انویسٹمنٹ کریں. ہم لوگ انویسٹ کریں گے، ایک حد تک انویسٹ کریں گے ہمارے پاکستان میں جتنی ہوگی. اگر ہمیں مطلب آپ دیکھیں ہمارا پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، جی ایٹمی صلاحیت سے مالا مال ہے. ہمارے اگر اچھے طریقے سے کام ڈیولپمنٹ معاشی ترقی ہو رہی ہے اور ہمارا جو پاکستان کا اینیمی ہے یا میں کہوں گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے، جی تو وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے مختلف گروہوں میں پیسے پھینک رہے ہیں. وہ کبھی مارنگ بلوچ کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے، یا وہ کے پی کے میں انتشاری لوگ ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو افغانستان سے کچھ کالا دم تنظیم کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. پاکستان جی کو ری اسٹیبل میڈم کرنے کے اگر لیے اگر پاکستان کی معیشت کو سنبھلتے ہوئے جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے نا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی پیسے دے رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کریں. اب یہ دیکھیں ہم جیسے ہی موبائل آن کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے کچھ اپنے لیے آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا کہ میں یہ نیوز دیکھوں، جی لیکن آپ کو ان نیوز جو آپ دیکھنے کے عادی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد دیکھنے کو ملتا ہوگا. بے شک آپ وہ مواد دیکھنا نہیں پا رہے. آج کل آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آپ جو چیز نہیں دیکھنا دیکھ رہے تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کی وال پہ آ رہی ہیں. آخر کیوں آ رہی ہیں؟ یہ وہ انٹرنیشنل فورن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جو آپ کی طرف پھینک رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں مجبوراً. اب میں کہوں کہ میں نے کچھ چیزیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں کہ مجھے یہ پی ایم ایل این کی ایکٹیویٹیز نظر آئیں. میں چاہ رہی ہوں کہ میں صرف نیوز دیکھوں، میں جی چاہ رہی ہوں میں صرف ہیلتھ دیکھوں، میں ایجوکیشن دیکھوں، لیکن مجھے بہت سارا مواد ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے میڈم جو یہاں میں نہیں دیکھنا دو چاہتی. کوشچن پیدا ہوتے ہیں کہ اگر اگر کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے جی تو وہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ دیکھیں آج کل ہم اور نے دوسری روکنا سٹارٹ اور کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جی پازیٹیو اگر منفی آ رہا ہے تو آپ پازیٹیو لوگوں کو سامنے لائیں. دیکھیں یہ جو منفی اتنا زیادہ آ رہا ہے نا، جی اس کو آہستہ آہستہ بڑے اچھے طریقے سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اس کو ٹیکل بھی کیا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر جائیں گے. کچھ عرصہ میں ہم سب کہیں گے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے اس نے دہشت گردی پہ بھی پچھلے ٹینیور میں قابو پایا، اس نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں پہ بھی قابو پایا. اب کچھ عرصہ میں آپ کہیں گے، مقبول بھائی بھی کہیں گے، باقی لوگ بھی کہیں گے، جہاں رانا سلطان صاحب بیٹھے ہیں، افریدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ مانیں گے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ آتی ہے، ڈیلیور کر کے جاتی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بہترین کر کے جاتی ہے ملک کو. اور میں توقع کرتی ہوں اب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کر جائے گی. جیسے معیشت سنبھل رہی ہے ایسے ہی انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا ہمارا پاکستان. اور جو لوگ ہمارے ملک میں اندھیرے پھینکنا چاہ رہے ہیں، کبھی وہ شیعہ سنی کے فسادات کروانا چاہ رہے ہیں، یہ سب لوگ ناکام ہوں گے. جو ہمارا ایٹمی قوت پاکستان ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، کوئی ہماری جڑوں کو کھوکھلا نہیں کر پائے گا، اور ہمارا پاکستان ہمیشہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالی. میڈم آپ مسلم لیگ کے اندرونی اختلافات کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس کا لیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، آپ کی جماعت کئی برسوں سے کئی انتخابات میں آپ نے کینڈیڈیٹ یہاں نامزد نہیں کیا. آپ کے پاس امیدوار ہے نہیں یا نامزد نہیں کرتے؟ اسی طرح کروڑ کا نہیں. حلقہ ہے مسلم لیگ وہاں. نون کے ہمارے نامینیٹڈ ایم این ایز ہیں، شہزادہ فیض الحسن سواگ صاحب ہیں، انہیں 81 میں 80 میں اور 81 میں ہمارے ساتھ سید ثقلین بخاری صاحب ہیں. اور میں یہ بھی کہتی ہوں وہ لیا جس میں ہر وقت مٹی ریت اڑتی نظر آ رہی تھی، ہمارے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر آیا ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل آیا ہے، ہمارے پاس پیتھولوجی لیبز آئی ہیں، ہمارے پاس ریسکیو 1122 آیا ہے، ہمارے ہر ایریا میں سکولز بنے ہیں، ہمارے ہر ایریا میں بی ایچ یو بنے ہیں. میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں جتنی ایک صلاحیتیں آئی ہیں تقریباً وہ ساری ہمیں لیا ہوئے اویلیبل ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں ہمارے ایم پی ایز بھی جب آئے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے وہ تھین صاحب تھے، چاہے وہ احمد علی اولک صاحب ہیں، چاہے اجلانہ صاحب ہیں، یا جو بھی آیا ہے گورنمنٹ میں، اس نے ہمیشہ کام کروایا ہے، کام کروانے کی صلاحیت ہے. میں کہتی ہوں جب اوپر لیڈر نواز شریف پرفیکٹ بیٹھا ہے، شہباز شریف بیٹھا ہے، بی بی مریم بیٹھی ہیں، تو وہ اپنے نیچے سے نیچے سمیہ شہانی کو بھی وہ ڈیلیور کرتی ہیں کہ سمیہ تم بھی اپنے علاقے کے لیے کام کرو. مگر میرا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ آپ کی پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اولک صاحب اور صاحبزادہ صاحب کے اختلافات،
اور ڈسٹرکٹ ہیڈ دیکھیں کوارٹر جب لیا پارٹی پر کا ٹکٹ اناؤنس ہوتا ہے، جی اگر سردار فیض الحسن کو ٹکٹ ملا ہے، احمد علی اولف کو ملا ہے، تو پی ایم ایل این کے ورکر نے ہمیشہ جی انہی کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا ایسے ہی اگر میں کہوں لیئر بیلٹ میں آئے، ہمارے پاس جو بھی ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ آئے ہیں انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، اور جو بھی ٹکٹ اناؤنس ہوتا ہے ہم سارے ورکرز ووٹر سپورٹر سب انہی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹکٹ اناؤنس ہمارے ایم این ایز ہمیشہ سے اناؤنسڈ ہیں، کبھی چینج نہیں ہوئے، کافی عرصے سے یہی ہیں۔ کبھی چینج ہوئے؟ میں نے تو کبھی چینجنگ نہیں دیکھی۔ کوئی پروفیسر زیادہ پروفیسر حفیظ اللہ تھین صاحب نے پروگرام میں شرکت کی ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کہا ہے اور بہت خوب لیا کی تاریخ میں خاتون ورکر کو پارٹی نے اہمیت دی، یہ ان کا حق ہے۔ خوشی ہے کہ لیا میں خاتون عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ اور رانا سلطان صاحب نے سمیعہ شاہانی کو کی گفتگو کو بہت شاندار قرار دیا اور بہت خوب پروگرام کہا۔ عبد الرحمان فریدی صاحب نے کہا لیا کی خاتون لیڈر جن کی کوشش سے دریائی کٹاؤ کے علاقے میں بہتری آ رہی ہے، بہت خوب۔ میڈم ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ناخواندگی کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور دین سے بھی ہماری جو وابستگی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جتنی کی ضرورت ہے۔ خواتین کو وراثت سے جان بوجھ کر محروم رکھا جائے۔ آپ خاتون ہیں، خاتون رہنما ہے، وراثت سے محرومی کے خلاف آپ کی آواز ہمیں نظر نہیں آئی۔ دیکھیں ہماری جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے وہ یہ قانون بنا چکی ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے خدا نخواستہ جی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو وراثت ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ چاہے یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ چاہیں کہ ہماری بہن حصہ نہ لے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو الاٹمنٹ کا سلسلہ ہے یہ پی ایم ایل این کا پروجیکٹ ہے اور میرے علم میں ہے۔ جی میرے ابو عطا محمد شانی صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں نے ایک دن بھی اپنی وراثت کا حق نہیں مانگا، جی لیکن میں کہتی ہوں یہ میری ہی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا کہ میرے نام جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ میرے نام ہے، چاہے میں اپنے بھائی سے لینے نہ جاؤں۔ جی یہ میری ہے کہ میں اپنے بھائی سے مانگنے نہیں گئی، لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے الاٹ ہو چکی ہے، میرے نام ہو۔ مگر یہ بہت سارے لوگوں کو اچھا تو میں نے نام نا نہیں ہے، یہ میں چیز میرے پبلک کی ذہن بات میں کر ہے، رہا ہوں۔ پبلک جی کی بات ہے، میں یہ کہتی ہوں میرے جو بیلٹ ہے میرا دیہاتی بیلٹ سے تعلق ہے۔ جی مجھے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ میں اپنے بھائیوں سے جائیداد کا مطالبہ کرنے گئی ہوں، جی لیکن میری بہت ساری بہنیں واقعی میں ایسی ہیں جو اپنے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے زمین کا مطالبہ کرنے نہیں جاتی، یا اپنے پیرنٹس سے زمین کا مطالبہ نہیں کر رہی یا ہوتی، بھائی دیتے نہیں ہیں، یا وہ مطالبہ دیتے نہیں کرتے ہیں ہیں تو جیسے دیتے بھی ہیں۔ نہیں ہیں۔ میں اس پہ یہ ایسی ہی ہے آپ کی آواز نہیں آئی۔ میری آپ کو شاید نہیں اندازہ، جب الیکشن کمیشن میں میرا خیال ہے جنوری فروری میں ہمارا ایک انٹرویو ہوا، میں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بات کروں۔ انہی دنوں میں میڈم مریم صاحبہ نے جیسے ہی آئی انہوں نے یہ قانون بڑا سٹیبل کر دیا۔ جی تو میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے جب جس ٹاپک پہ نیوٹریشن کے لیے میں نے بات کی تھی، میرا خیال ہے نیوٹریشن پہ میڈم نے سب سے پہلے ڈی جی خان بیلٹ کو نیوٹریشن کا کام سٹارٹ کیا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے جب آواز بلند کی ہے میری لیڈر نے سب سے پہلے سے وہ مجھے لگتا ہے وہ سوچ کے پلان کیا ہوتا ہے۔ لیا خواتین کے لیے آپ کیا پروجیکٹ لائیں گے؟ میں اب یہ چاہوں گی کہ جو زمین الاٹ ہوتی ہے نا جی وہ میں یہ چاہوں گی اب کچھ ایسا قانون بناؤں کہ وہ بہنوں کو، وہ میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نا وہ ان کے ہینڈ اوور بھی کی جائے۔ صحیح میں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا انیشیٹو کریٹ کروانا چاہتی ہوں کہ وہ زمین جو ہم لوگوں کے نام پہ الاٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ ان کو ہینڈ اوور کر دی جائے، تاکہ وہ بھائی جو بہن شاید جھجک میں شرم میں بھائی کے پاس نہیں جاتی زمین لینے کے لیے، یا پھر ہو سکتا ہے بھائیوں کے حالات ایسے ہوتے ہوں بہنیں نہ جاتی ہوں، لیکن میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ ان کو ہینڈ اوور ضرور۔ صحیح بات ہے۔ میڈم ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ پروگرام کے آخری لمحات میں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنے کارکنان کو پیغام دینا چاہیں، اپنے ووٹر اور اپنے حکومت کے نام کوئی اپیل یا مطالبہ کرنا چاہیں آپ؟ میں اپنے ورکرز ووٹر سپورٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہیں،
مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے اس نے ہمارے ملک کو اسٹیبل کیا ہے، اس کی معیشت کو اسٹیبل کیا ہے، فارن پالیسی کو بہتر کیا ہے۔ میں اپنے لیا کی عوام سے کہوں گی کہ جب جب ووٹ آیا کریں، ووٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو، پی ایم ایل این کے لوگوں کو دیا کریں، پی ایم ایل این کے نمائندے آپ لوگوں کو سرو کر سکیں۔ موسٹلی پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے، پی ایم ایل این کے نمائندوں کو سلیکٹ کریں، پی ایم ایل این کے نمائندوں کو چوز کریں تاکہ ان کے فنڈز بھی لیا کو ملیں، لیا کی ترقی ہو، لیا میں کام ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ پروگرام میں مار غفور احمد ملوانا صاحب نے شرکت کی ہے اور آپ کے نام انہوں نے سلام بھیجا ہے، اور وعلیکم السلام۔ راشد لوہانش صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی ہے، اور باقی بہت سارے احباب نے شرکت کی جن کے میں نام نہیں لے سکا۔ ویورز، آج کے پروگرام میں مہمان تھی محترمہ سمیہ عطا شہانی صاحبہ، لیگی رہنما ہیں اور خواتین کی سیاست میں متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیا اور لیا کے نشیبی بیلٹ کے جو مسائل ہیں، سماجی، سیاسی، ثقافتی، کاروباری، زرعی، ان پہ اپنی طور پر بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ پنجاب حکومت سے ان کو حل کرایا جائے۔ لیا ڈویژن کے حوالے سے بھی محترمہ نے بات کی ہے کہ لیا ڈویژن انشاءاللہ میڈم مریم نواز صاحبہ، میاں شہباز شریف ہمیں جلد سے جلد ہمارا لیا ڈویژن دیں گے۔ میں ان سے بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ بھی رکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کے توسط سے بھی، اور انشاءاللہ سے میں نے بھی جو میٹنگز کرنی ہے انشاءاللہ لیا ڈویژن کے لحاظ سے، انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں، میں امید رکھتی ہوں ہمیں جلدی اپروول ملے۔ جی لیا ڈویژن کی اپروول اور اس کی منظوری جو ہے، ویسے بھی بڑا ایک جینون مطالبہ ہے کہ ڈیرہ ڈویژن جو ہے اس وقت 6 اضلاع پر مشتمل ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اگر یہ 3 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ایک رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ڈویژن ہے، لیا جو پہلے کمشنری تھی اس کا ڈویژن بننا ضروری ہے، اس کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہم ہے۔ سب اسی نقطہ پہ اکٹھے ہیں۔ اور ڈویژن بننے سے لیا کی اور لیا کے ساتھ جو جڑے اضلاع ہوں گے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، آپ تک یہ پروگرام پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب، محترمہ سمیہ عطا شہانی صاحب کا اور شکریہ۔ ویورز، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔